अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर हुमा सैफी, वेलकम टू द शो। आज हमारे शो का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। इट्स लाइक अभी जो एक रीसेंट ट्रेजेडी मोटरवे पे दैट हैज लिटरली शेकन द होल सोसाइटी टू द कोर, तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कैसे प्रीटी मच 50% और आई मीन जो अभी मोटरवे पे ट्रेजेडी हुई है, इट्स लाइक इट्स अ नाइटमेयर। तो इस पे हम थोड़ा सा बात करने के हमारे साथ जहारा भट्टू साहिबा। सो वेलकम टू द शो जहारा। Thank you so much, Huma. Thank you so much for having me. इट्स टोटली माई प्लेयर। तो जहारा ये जो इतनी तकलीफ से ट्रेजेडी हुई है, आप उसके बारे में क्या कहेंगी? मतलब गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस, पुलिस, हमारी सोसाइटी के रवैयों के बारे में। हुमा, एक्चुअली ये बहुत ही एक अंदरनाक वाकया हुआ है और आई थिंक पूरी सोसाइटी हैज शेकन। एक तो ये है कि हमारा एक इस्लामी मुल्क होने की वजह से और लोगों में आम तासुर यही है कि यहाँ पर औरतों की बहुत ज्यादा इज्जत होती है और इस किस्म के वाकयात वैसे भी कम ही, जितना कि ये वाकया हाईलाइट हुआ है इस तरह कम वाकयात हाईलाइट होते हैं। लेकिन जहां तक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है तो ये तो दिस इज लाइक वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट और इस पर मैं ये समझती हूँ कि जितनी भी बात हो, बिकॉज पाकिस्तान में ये वो सब्जेक्ट है जिस पर सबसे कम बात की जाती है। Absolutely, and I believe we all as a society are complicit. We didn't play our part. एग्जैक्टली। देखिए, औरतों को तो बहुत कम पार्ट आप तब प्ले करते हो। मैं असल समझती हूँ कि देर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन, देर इज वन सोसाइटी में, हमारी में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। जो माशरे के माशरती गैप्स है ना, उनकी वजह से भी हालात जो हैं वो दिन ब दिन मैं समझती हूँ कि बिगड़ रहे हैं। उसमें इस तरह है कि देर इज वन, एक जो सोसाइटी का सेगमेंट है, दे आर वेल एजुकेटेड, दे हैव ऑल द फैसिलिटीज, उनके पास सब कुछ है और वो जब आवाज उठ, एंड दे डू हैव अ से, सो व्हेन दे रेज देयर वॉइस दे डू नॉट टच द कोर रियल इश्यूज। आप समझ रहे हैं? I agree. We should not talk about just this isolated incidents. There are real issues underneath. You're absolutely right. Because there are so many, the biggest issue which I think it starts from no right to education for girl. उसके बाद early marriages, छोटी छोटी लड़कियों की शादियां कर दी जाती हैं। गुर्बत इतनी ज्यादा है कि लोग ये समझते हैं कि बेटियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बेटों को थोड़ा सा पढ़ा लो वो नौकरी लग जाएंगे, लेकिन लड़की जो है वो एक बोझ है, उसकी जल्द से जल्द शादी करके उसको अगलों के घर पहुंचा दो। फिर लड़कियों के बैड हेल्थ इश्यूज होते हैं, डिलीवरी में डेथ्स होती हैं, देन दे हैव इनहेरिटेंस इश्यूज। Absolutely. तो आप देखें कि कुरान के साथ शादियां, दिस इज ऑल हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। बट हम लोग अब इन इशू, हम ये समझ रहे हैं कि जो 1 या 2% लोग हैं जो कि आला तालीम याफ्ता हैं, या जब वो बात करते हैं तो मैं समझ नहीं पाती कि वो इन इश्यूज पर क्यों नहीं अब बात कर रहे। I agree. बल्कि रिसेंटली एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था सिंध में, और वो बच्ची जो थी उसके वालिद साहब को थ्रेट किया था कि हम आपको अपनी फैमिली किसी भी बच्ची के साथ लगा के वनी कर देंगे। तो सबसे ज्यादा ट्रैजिक पार्ट ये था कि उनके लिए एक खातून अपनी फैमिली की वजह से एंटिटी जिसको वनी करके मार दिया जाएगा क्योंकि आपने बदला लेना है। Women are struggling for the right to live. Exactly. हाँ जी। सबसे बड़ा तो ये है कि हमारी वो सोसाइटी है जिसमें के बेटियां पैदा होती हैं तो उस पर रोते हैं। So this whole stems from there. I totally agree. तो सबसे पहले मैं ये समझती हूँ कि ये जो वाकया हुआ है ये हमारे लिए एक आई ओपनर है और इसमें गवर्नमेंट जो है उसको, पहले भी लेजिस्लेशंस वुमेन राइट पर कमीशन बना हुआ है, गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया हुआ है। और औरतों का बहुत बड़ा इशू है हरासमेंट एट वर्क। जो काम करने वाली औरतें हैं, जब वो घरों से बाहर निकलती हैं तो उनको सबसे बड़ा जो एक फेस करना पड़ता है, एक थ्रेट फेस करना पड़ता है, दैट इज हरासमेंट एट वर्क। अंडर प्रिविलेज पार्ट जो है हमारी सोसाइटी का, उनकी बच्चियों को ज्यादा मल्टीप्लाई होकर फेस होना पड़ता है क्योंकि उन्होंने जॉब भी करनी है, दे नीड इट। और जैसे आपको याद है वो आज से कुछ साल पहले डेवू के एक बच्ची को बल्कि मार दिया गया था,
تو دس ہاں ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس یہ بہت بڑا ایشو ہے ہماری سوسائٹی کا. بالکل بالکل. اور بڑی مشکل سے جو گھروں سے نکلتی ہیں، بڑی مشکل سے جن کو اپرچونٹی ملتی ہے تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر کے، اب میں پھر بھی دیکھتی ہوں کہ ہمارے جو مڈل کلاس ہے اس میں جو تھوڑا بہت غریب لوگ، بلکہ مڈل کلاس نہیں کہہ سکتے، بڑی مشکل سے لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں. اور اب لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، ان میں اویئرنیس ہے کہ ہم پڑھیں تاکہ ہم جابس کر سکتے ہیں، اس سے ہمارے گھر کے ماحول میں ہیلپ ہو سکتی ہے. Society is changing, but government and the leadership has to play a very, very key role in this. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے سب میں. آئی اگری. اور مجھے لگتا ہے کہ لیڈرشپ اور گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اس پروسیس کو، ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے، ورنہ اس کی پیس بہت سلو رہے گی. یہ جو بچیوں کے اب وہ پبلک اسپیئر میں آ رہی ہیں. دیکھیے ہما، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ابھی جو گورنمنٹ ہے اس کا ایک بڑا نعرہ ہے تبدیلی کا. تو تبدیلی جو ہے وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ نعروں سے نہیں آتی، اٹ کمز فرام آپ کے ویژن سے آتی ہے. اور جو ویژن ہوتا ہے اس سے سوسائٹی چینج ہوتی ہے، لیڈرشپ کے ویژن سے چینج ہوتی ہے، لیڈرشپ کے ایکشنز کو پھر لوگ فالو کرتے ہیں. اب اس وقت سب سے بڑا ایک تو یہ بہت برا واقعہ ہوا اس میں. شی واز اے ویل ایجوکیٹڈ وومن اینڈ شی واز ناٹ فرام اے پور بیک گراؤنڈ. وہ ایک اچھی گاڑی میں اپنے آپ کو سیف فیل کر کے وہ اپنے گھر سے نکلی ہیں اور وہ جا رہی تھی. اور جب ایسے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقع ہوتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ جو لڑکیاں رات کو بسوں میں سفر کرتی ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹ میں جاتی ہیں، وہ اس وقت کتنا غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوں گے. اور ان کے پیرنٹس جب وہ باہر نکل رہی ہوں گی تو ان کے ماں باپ کو کتنی فکر ہوگی ان بچیوں کی کہ یہ ہماری بچیوں کے ساتھ تو کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے. اور پھر کیا ان کو، اور سب سے بڑا جو میں سمجھتی ہوں اس پر ایک واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو CCPO ہیں انہوں نے جو بیان دیا اس پر، and I believe that was very ignorant and it was very ignorant of him کہ یہ کہنا. لیکن اب چونکہ وہ معافی بھی مانگ چکے ہیں، لیکن ہمارے جو دیکھیے جو لوگ پبلک پلیٹ فارمز پر ہوتے ہیں ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے جو ایکشنز ہوتے ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں، اس کا پبلک پر بہت اثر ہوتا ہے، اس کا سوسائٹی پر بہت اثر ہوتا ہے. تو CCPO صاحب نے جب یہ بات کی ہے، اب دیکھیں ہما، میں آپ کو مثال اپنی دیتی ہوں. میری کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ 2.5 hours کی ڈرائیو پر ہے لاہور سے. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب کوئی مجھے ضروری کام ہوتا ہے یا میں نے ہلکے میں دن گزارنا ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں صبح نکلوں اور میں رات کو گھر واپس لاہور چلی جاؤں. I do have a home here in my village, but کئی دفعہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں واپس لاہور چلی جاؤں. سو میں پورا دن مکمل کر کے شام تک مجھے ہوتا ہے کہ وقت ضائع نہ ہو، اور ٹھیک ہے رات کو گھر جا کر سونا ہی ہے تو رات کو میں آرام سے واپس چلی جاؤں. اور میں کئی بار ہلکے سے 10 بجے کے قریب، 10:30 بجے کے قریب نکلتی ہوں تاکہ میں 12، 12:30، 1 بجے کئی بار گھر پہنچتی ہوں. تو اس میں ان کا جب سے یہ بیان آیا ہے، دیکھیے ان چیزوں کا بہت اثر ہوتا ہے اور آپ انسیف فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو کہ دیکھیے ان کا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو معافی اپنے آپ سے مانگنی چاہیے، بیکاز انہوں نے جب یہ بیان دیا تو he was actually telling the whole Pakistani society that you should not go out at night because we are not going to save you, and we are not going to be on our duties, and we are so یہ تو انہوں نے ایک اپنی ناکامی اور اپنی انیفیشنسی کو ایکسپٹ کیا ہے. اور اگر وہ owning it again and again, he was flaunting it. ہاں، اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رات کو باہر نہ نکلیں کیونکہ باہر حالات خراب ہیں، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حالات
عام لوگوں نے ٹھیک نہیں کرنے, حالات تو جو لا اینڈ آرڈر کے لوگ ہیں ان کو ٹھیک کرنے ہیں. سو وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی ڈیوٹیز ٹھیک سے ادا نہیں کر رہے. سو دیٹ آئی تھنک دیٹ انہوں نے جو اپنا بیان دیا ہے ان کو وہ نہیں دینا چاہیے تھا. ان کو پہلے ہی, بجائے یہ کہ 4-5 دن کے بعد پبلک کے سامنے آ کر انہوں نے معافی مانگی, ان کو اپنا وہ بیان دینا ہی نہیں چاہیے تھا. کیونکہ جو لوگ پبلک پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں ان کی آواز اثر کرتی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے اس بیان کے بعد بہت سارے ایسے لوگ ہیں, جب ان کی بیٹیاں باہر نکلیں گی تو وہ کہیں گے کہ بیٹا جلدی گھر آنا, کیونکہ باہر سیف نہیں ہے, کیونکہ آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. That's true, that's true. اور مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں آپ ہیومن جو ہماری ریس ہے وہ ایوالو بھی ایسے ہوئے کہ جو پریڈیٹرز تھے ہم نے ان سے چھپ کے بیٹھے نہیں, ہم نے کنفرنٹ کیا, وی ہیو پش دیم بیک. اور اس ٹائم آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم پریڈیٹرز کو پش نہیں کر سکتے, آپ چھپ کے بیٹھ جائیں. تو دیٹس اگینسٹ جو ہمارے بیسک پرنسپلس تھا ہمارے ہیومن ریس کی ایولیوشن کا, مطلب ہم جہاں تک جو پہنچے ہیں. تو جہاں جیسے آپ بھی ایک پبلک افیئر میں, تو آپ کو کتنا لگتا ہے کہ جو از اے لائک ایکول اپرچونٹی فار یو؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی اسٹیٹس کی جو عورت ہے اس کو اگر وہ باہر کام کر رہی ہیں تو آئی تھنک عورت کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. عورت کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے اور بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مردوں کو ان چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. You're absolutely right. ابھی آپ دیکھیں آج ہی بلکہ وہ کافی شور مچا, کسی ایک بچی کو تھریٹ کر رہے ہیں فار دا لاسٹ 4 years, اور وہ میں نے وہ دیکھی ساری جو اسنیپ شاٹس, they were literally they could give any parent goosebumps. اور وہ جتنے پرائڈ کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ میرے نانا تو یہ کہتے ہیں کہ جیلیں تو بندوں نے بھرنی ہوتی ہیں. بھائی نہیں, آپ پیرنٹس آپ کو بتانا پڑے گا کہ there are consequences to every action. This is right and this is wrong. Jail is not a pride or any مردانگی. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ڈیپ روٹیڈ ہے, ہمیں سب کو, پوری سوسائٹی کو یہاں پہ اس میں کلپرٹس پکڑ کے آپ جیل میں ڈال دو کہ اٹس ناٹ اوور. یہ جو اصل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے ہما, میں سمجھتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ جو ایشوز ہیں ان کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے دین کو ٹھیک طرح سے انٹرپریٹ نہیں کیا جاتا. ہمارا جو دین ہے اگر اس کو سمجھا جائے, اس کو بتایا جائے. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دین میں جس طرح سے عورتوں کو آزادی دی گئی وہ کسی اور مذہب میں اس طرح نہیں دی گئی. ہمارے دین میں عورتوں کو رائٹس دیے گئے ہیں, ہمارے دین میں عورتوں کو پڑھنے کے رائٹس دیے گئے ہیں, انہیریٹنس کے رائٹ دیے گئے ہیں, کام کرنے کا رائٹ دیا گیا. اس زمانے میں 1400 سال پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کی تھی, وہ تجارت کرتی تھی اور وہ دوسرے ملک میں جاتی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اس وقت بہت بڑا, جو میں سمجھتی ہوں ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ دیوار سے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فنیٹکس ہے. تو ہمیں اپنے دین کو اور ہماری دنیاوی تعلیم کو, علم جو ہے, علم سے سوسائٹی چینج ہوتی ہے, تعلیم سے سوسائٹی چینج ہوگی, تعلیم سے یہ تبدیلی آئے گی. لیکن اس میں ہمیں ہمارا دین, ہماری ثقافت, ہماری تاریخ اور دنیا کے جدید علوم, ان سب کو ملا کر جب ہم ایک اپنے لوگوں کو, اپنے نوجوانوں کو تعلیم دیں گے تو اس سے سوسائٹی چینج ہوگی, اس سے اویئرنیس آئے گی, اس سے پتہ چلے گا کہ ہمارے جو باہر کی دنیا میں اور جو ہمارے دین میں عورتوں کو حقوق دیے گئے وہ کوئی اتنے مختلف نہیں ہیں. You're right, جبین. اور ایک اور لاسٹ کوشچن, آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیجسلیشن کی کوئی کمی ہے کہ ان کی صرف امپلیمنٹیشن کی کمی ہے؟ There are a lot of legislations جس میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہراسمنٹ ایٹ ورک کا ان کا بل پاس ہوا اور اس پر امپلیمنٹیشن بھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ PMLN نے بھی کافی لیجسلیشن کی ہے پنجاب اسمبلی میں وومن رائٹس کے حوالے سے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت اب پاکستان تحریک انصاف کی تو پہلی دفعہ سینٹر میں گورنمنٹ بنی ہے
اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اور ہوپ فلی وہ اس پر کام کریں گے اور وائلنس اگینسٹ وومن اور جو ریپ کے واقعات ہیں اس پر کچھ ایسی لیجسلیشن ہوگی کہ ان واقعات میں کمی آئے گی. گورنمنٹس کام ضرور کرتی ہیں اور لیجسلیشنز بھی ہوتی ہیں لیکن ان کو امپلیمنٹ کروانا یہ بہت ایک بڑا کام ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لاز جو ہیں وہ کاغذوں کی شکل میں اسمبلیز میں بن کے پڑے رہتے ہیں لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے. اس میں کبھی جو ہے ہمارے اسلامی اسکالرز جو ہیں ان کی طرف سے کچھ پرابلمز آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ there are so many different issues جو کہ ان کو میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹیرینز کو فیس کرنے پڑتے ہیں جب رائٹس کے حوالے سے لیجسلیشنز آتی ہیں. تو لیجسلیشن پاس ہو جاتی ہیں لیکن ان کو امپلیمنٹ کرانا زیادہ مشکل ہوتا ہے. Thank you so much, Jahara, but it was lovely talking to you and your all the input, it means a lot. Really amazing talking to you, Jahara. Thank you so much, Homa. Thank you so much for having me. Thank you so much, viewers. Talk to you guys next time, inshallah. Take care. Assalamu alaikum.